बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 72 न्यूज़ चैनल ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैं अरशी वासी अपने तमाम नाज़रीन का अदबी बैठक में खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ो दोस्तों, अदबी बैठक के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम जो कि वीकली प्रोग्राम है, इसमें आप हज़रात जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमेशा हम अपने 2 मेहमानों को दावत देते हैं और वो हमारी नईब सी आवाज़ पर लब्बैक कह के हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा रहते हैं। इस प्रोग्राम को 72 न्यूज़ चैनल के इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड करते हैं मोहतरम जनाब तारिक नवीद साहब, जो कि ऑस्ट्रेलिया आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी की के सरबराह हैं। मैं 72 न्यूज़ चैनल की जानिब से उनका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ, ममनून व मुतशक्किर हूँ। और उसके अलावा हमारे ये अदबी बैठक का प्रोग्राम को बड़े खूबसूरत जामा पहनाने के लिए जनाब शुएब ज़ैदी साहब और उनके पूरी टीम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करती है। मेरी खुशनसीबी ये है कि मुझे इसकी मेज़बानी मेरे हिस्से में आई है और मैं इस मेज़बानी के ज़रिए, इस अदबी बैठक के प्रोग्राम के ज़रिए अपने पूरी दुनिया के उन तमाम हज़रात से मेरी गुफ्तगू होती है, मेरी मुलाकात होती है, जो कि वाक़ई अदब के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इन हज़रात से रूबरू होकर गुफ्तगू करना और उनसे बात करना, उनके बारे में मालूम करना और उनसे नई-नई चीज़ें हासिल करना। अब तक के प्रोग्राम में, अदबी बैठक के प्रोग्राम में नाज़रीन आपने गौर किया होगा कि हमेशा हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसी शख्सियतों को लाते हैं जो अदब के हवाले से उन्होंने जो भी कारनामा अंजाम दिया वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसमें शायरी का भी एक रंग पाया जाता हो। ऐसे लोगों को हमने अब तक दावत दी है। लेकिन आज का ये प्रोग्राम अदबी बैठक के हवाले से ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम कहेंगे कि ये मुनफ़रिद प्रोग्राम है। इसलिए कि इसके अंदर शायरी के हवाले से बहुत कम गुफ्तगू होगी, लेकिन अदब के हवाले से ज़्यादा बातचीत होगी। इसलिए कि 2 नाम ही ऐसे हैं कि जिनका अभी मैं आगे गुफ्तगू करूँगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा। ये वो लोग हैं कि जिनके ऊपर जिनका अदब के हवाले से जिन्होंने जो कुछ भी कारहाए खैर अंजाम दिए हैं, उसके अलावा ये वो शख्सियतें हैं कि जिनके ऊपर अगर इंसान गौर करे, तो पीएचडी कर सकता है। हिंदुस्तान से बड़ी अज़ीम तरीन शख्सियत अदब के हवाले से मौजूद हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम आज दुनिया में कौन ऐसा शख्स है जो ना जानता हो। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू में प्रोफ़ेसर हैं मोहतरम जनाब प्रोफ़ेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब। दूसरे हमारे मेहमान इज़्ज़त माब आली जनाब तारिक मिर्ज़ा साहब, जो ऑस्ट्रेलिया की सरज़मीन से तशरीफ़ फरमा हैं। हम ज़ाहिर है कि बहुत कुछ ख्वाजा साहब और प्रोफ़ेसर साहब और हमारे तारिक साहब, आप हज़रात को मैं बता दूँ कि मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि तारुफ़ कराना इन तमाम शख्सियतों का मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए कि अगर मैं तारुफ़ कराने बैठ जाऊँ, तो हो सकता है कुछ जुमले छूट जाएँ और दूसरी चीज़ ये भी है कि सूरज चिराग दिखाना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए कि अगर आपकी अपनी शख्सियत इतनी मोतबर न होती, अगर आप इस पैमाने पर उर्दू अदब के हवाले से काम न कर रहे होते, तो शायद आपको इतनी बड़े प्रोग्राम में दावत भी न दी जाती। आपका इस प्रोग्राम में आ जाना इस बात की दलील है कि अदब के हवाले से आप तमाम हज़रात बहुत कुछ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक़्त में हमें उम्मीद भी है कि हम इससे फैज़याब होते रहेंगे। प्रोफ़ेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब, आपका नाम मैंने उस वक़्त सुना था, जब आज से कई बरस पहले जर्मनी से हमारे अज़ीज़, हमारे बड़े भाई मोहतरम जनाब इक़बाल साहब, इक़बाल हैदर साहब जर्मनी से आए थे और उन्होंने मुझसे मुलाकात करके ये कहा था कि मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना है, एक सेमिनार है उसमें जाना है और मकाला पढ़ना है।
میں نے کہا کہنے مجھے خواجہ اکرام الدین صاحب نے بلایا ہے. تو آپ کا اسم گرامی میں کافی دنوں سے سنتا چلا آ رہا ہوں. آج میرا نصیب یہ ہے, میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں آپ کے روبرو ہوں. اور ہمارے طارق صاحب, آپ کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ جس وقت میں نے آپ کا نام سنا تو اس وقت میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تو سب سے پہلا انٹرویو پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب نے جو لیا تھا وہ ویب سائٹ کھلی اور میں نے اس کو دیکھا اور میں نے اس سے بہت کچھ سنا بھی, اور میں چاہتا بھی ہوں کہ اس کے حوالے سے بات کروں. لیکن جیسا کہ اب تک میں ہوش کرتا چلا آیا ہوں اور میں نے خود یہ چاہا ہے کہ جس طریقے سے جملہ کہا جاتا ہے کہ کلام شاعر بزبان شاعر, اسی طریقے سے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ ابتدائی مرحلے میں ایک کم وقت میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے, انٹروڈکشن کے طور پہ. یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا یا پروفیسر صاحب سے؟ طارق مرزا صاحب. جی بہت شکریہ. پروفیسر صاحب کے ہوتے ہوئے آپ نے مجھے پہلے کہا ہوگا کہ وہ ویسے وہ ان کے ہوتے ہوئے ان کا حق بنتا تھا. پہلے پروفیسر صاحب کی شخصیت ہمارے سامنے جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے اردو ادب کے حوالے سے, اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور آسٹریلیا سے اتنے دور ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یاد رکھا ادب کے حوالے سے. جہاں تک آپ کا جو سوال کا تعلق ہے, میں مختصراً اپنے بارے میں بتاؤں گا. اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے, میرا تعلق پاکستان سے ہے. میں راولپنڈی جو شہر ہے وہاں پیدا ہوا تھا, اور وہاں سے جو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں سے میں نے میٹرک کیا. پھر میں کراچی آ گیا, وہاں سے پھر میں نے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈپلوما بھی کیا تھا, اور وہیں سے میں نے ایف اے سے لے کر ایم اے تک کی تعلیم ایم اے میں نے کراچی یونیورسٹی سے کیا تھا. تو یہ دونوں پیرالل چیزیں چلتی رہی ہیں. تو بس اس طرح سے آگے چلتا رہا. پھر میں کچھ عرصہ سلطنت آف عمان میں بھی رہا 3-4 سال, اور پھر آسٹریلیا پچھلے تقریباً 27-28 سال سے یہاں پر ہوں, اور یہاں پر اپنا کاروبار وغیرہ فیملی کے ساتھ یہاں رہ رہا ہوں, اور بس ساتھ تھوڑا بہت لکھنے لکھانے کا بھی سلسلہ جاری ہے. تو مختصراً تو یہی ہے. میں زیادہ ٹائم مجھے نہیں پتا کہ کتنا ٹائم ہے میرے پاس, لیکن یہ مختصراً یہی ہے. بہت بہت شکریہ طارق مرزا صاحب. آپ نے بہت کم وقت میں اور جو کچھ بھی ایک جس طرح جا سکتا ہے کہ بریف انٹروڈکشن آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچایا. ابھی آپ نے ابتدائی مرحلے میں ایک بات کہی تھی پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب سے ہوتے ہوئے میں نے پہلا سوال آپ سے یہ کیوں کیا. دیکھیے اصل میں ہوتا کیا ہے, حفظ مراتب کا خیال رکھنا پڑتا اسی لیے تو میں نے بھی کہا تھا نا, کیونکہ وہ بڑے ہیں مجھ سے اور سینئر ہیں مجھ سے. ظاہر ہے کہ اچھا ہم لوگ بھی جب کسی پروگرام میں جاتے ہیں, جیسے کسی مشاعرے وغیرہ میں یا کسی محفل میں جاتے ہیں, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہم پھر ہمارا سینئر. تو اسی طریقے سے ہم نے ذرا سے یہاں کوشش کی چلے آپ نے مشاعرے کی روایت برقرار رکھی ہے, ٹھیک ہے. تو اصل میں عادی ہو گئے نا. تو آئیے ناظرین اب رخ کرتے ہیں ہم ایک بہت اہم ترین شخصیت, ہم قاصر ہیں انٹروڈکشن کرانے میں, اس لیے کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں کے بارے میں جس شعبے میں آپ نگاہ ڈالیے آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص ابھرتا ہوا دکھائی دے گا کہ جس نے اس دنیا میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی نمائندگی کی ہے. اگر سیاست کے حوالے سے لیجیے تو ایسے کئی ایک لیڈرز وہاں سے نکلے ہیں جنہوں نے جواہر لال نہرو پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ بیرون ہندوستان میں بھی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی نمائندگی کی ہے. اگر لٹریچر کے حوالے سے گفتگو کیجیے تو ایسی شخصیتیں رہی ہیں جنہوں نے بہت کام کیا ہے. میں کچھ لوگوں کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, اس لیے کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھا تو نہیں ہوں, لیکن ہاں کچھ ایسا سلسلہ رہا آنے جانے کا وہاں سے کہ مجھے بہت کچھ واقفیت ہوئی ہے. وہاں کے کئی لوگوں سے میری ملاقات رہی ہے, پروفیسر وغیرہ سے. لیکن آج
72 न्यूज़ चैनल के ज़रिए हमारे दरमियान एक ऐसा नाम आया है कि जो अदब के हवाले से बहुत कुछ उन्होंने काम किया है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उन्होंने अदब के हवाले से एक पहचान बनाई। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करता हूँ प्रोफ़ेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब का और उनकी खिदमत में दस्तबस्ता इल्तिमास करता हूँ कि वो थोड़ा-सा अपना तारुफ़ी गुफ्तगू के तौर पर अपने बारे में हमारे नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पहले शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ 72 का और ऑस्ट्रेलिया आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी का और आप हजरात का, ख़ास तौर पर अर्शी वास्ती साहब, आपने जिन अल्फाज में मेरा तारुफ कराया बहरकैफ मैं उसका मुस्तहक नहीं हूँ, मैं बस उर्दू का एक आदना तालिब इल्म हूँ। अभी मुझे ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन कहते हैं। मैं हिंदुस्तानी ज़बानों का मरकज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उर्दू का प्रोफेसर हूँ। गुज़श्ता 25 वर्षों से दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूँ। मैंने इसी यूनिवर्सिटी से एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी की और यहीं दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मेरा तहक़ीक़ी काम अगरचे क्लासिकी अदब के हवाले से है, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ मैंने अपने मजाज को भी तब्दील किया और जब मैंने ये देखा कि ज़माना तब्दील हो रहा है तो मैंने अपने आप को वहाँ से दूसरे संत की तरफ लगाया और उर्दू और नई टेक्नोलॉजी के हवाले से अपना काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू और नई टेक्नोलॉजी के हवाले से उर्दू में सबसे पहली किताब मेरी आई और अमली तौर पर मैंने उस हवाले से बड़े काम किए। अमली तौर पर इसलिए कि जब मैं हुकूमत हिंद की वजारत तालीम से वाबस्ता हुआ बहैसियत डायरेक्टर, तो मैंने उर्दू को टेक्नोलॉजी से किस तरह से हम आहंग किया जाए और किस तरह के सॉफ्टवेयर की उर्दू को ज़रूरत है, इसके हवाले से सॉफ्टवेयर बनवाए और एक तहरीक चलाई। मुझे याद है कि फैसलाबाद पाकिस्तान में 2006 में मैंने उर्दू तदरीस और साइबर स्पेस के हवाले से भी जब एक मज़मून पढ़ा था, तो उस वक़्त भी लोगों ने शायद बहुत इसे एप्रिशिएट नहीं किया था कि न जाने ये जुनून में क्या कुछ बक रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो माइलस्टोन था। और उसके बाद न सिर्फ ये कि जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से मैंने काम किया, बल्कि सफ़रनामों पर। और अब मेरा जो फ़ोकस है, वो ये है कि देखिए उर्दू अदब बहुत ही सरबतमंद है, हर लिहाज से। पूरे बर्र-ए-सग़ीर को देखें और पूरी दुनिया में जो उर्दू की बस्तियाँ हैं, लेकिन एक हैरत होती है और अफ़सोस भी होता है कि उर्दू की बस्तियों की जानिब लोगों ने तवज्जो बहुत कम दी। चंद नाम थे जिनको बार-बार सराहा गया। तो मैंने पिछले 1 दिहाई से तक़रीबन इसी की तरफ अपने आप को मरकूज़ किया है और उर्दू की जो नई बस्तियाँ हैं, देखिए आज अदब के हवाले से ये बात की जाती है कि दुनिया का कौन-सा अदब सरबतमंद है। तो एक बात ये भी की जाती है और एक दलील ये दी जाती है कि दुनिया का सरबतमंद अदब वो है जिसके महजरी अदब का सरमाया बहुत वसी हो, लेकिन हमने अपने सरमाए को पहचाना ही नहीं। तो मैंने तहरीरी तौर पर अदीबों को मुतारिफ़ कराना शुरू किया। तक़रीबन 10 तालिब इल्म ऐसे हैं जिन्होंने महजरी अदब के हवाले से काम किया और वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन जो हमारी तंज़ीम है, उसके तहत भी हम महजरी अदीबों के तारुफ़ी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह का इंटरव्यू जो है 30 इंटरव्यू कर चुके हैं। उनकी शख्सियत पर हमने बाज़ाब्ता एक तहरीरी सिलसिले का भी आगाज़ किया है। अब तक मैंने तक़रीबन 22 किताबें लिखी हैं जो मुख्तलिफ उन्वानात पे है, तहक़ीक़ पर है, तनक़ीद पर है, शायरी पर है और अभी हमारी ताज़ा तरीन किताब जो आई है, वो मुशाहिदात के नाम से है जो सफ़रनामे पर है और ये सफ़रनामा कम है, उर्दू बस्तियों का बयानिया ज़्यादा है। तो ये एक हक़ीर फ़क़ीर का छोटा-सा तारुफ़ है। अब इसके अलावा आप जो चाहें आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया वास्ते साहब। बक़ौल प्रोफ़ेसर साहब के कि ये हक़ीर फ़क़ीर का मुख़्तसर सा तारुफ़ है, उसमें एक जुमला हम लगा देते हैं जो शायद आप नहीं लगाएँगे, हम लगा देते हैं कि ये मुख़्तसर सा और जामिअ तारुफ़ है। हकीकत ये है कि उर्दू अदब के हवाले से बहुत कुछ काम किया जा रहा है। बात सही है कि अगर उर्दू को हम फ़रोग़ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? अभी हमारे चैनल पे 2 एपिसोड पहले चंद्रभान ख़याल साहब आए थे। उन्होंने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी उर्दू के हवाले से।
تو جب میں غور کرتا ہوں کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اس طرح کا شعار ہیں سامنے، تو ہمارا تو یہ بنیادی حق بنتا ہے، ہم اس کے اوپر کام ہمیں کرنا چاہیے۔ آئیے ہم رخ کرتے ہیں طارق مرزا صاحب کا۔ طارق مرزا صاحب، اردو ادب کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کتابیں وغیرہ بھی جیسا کہ میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے کہ آپ نے کئی ایک کتابیں لکھی ہیں، کئی ایک سفر نامے لکھے ہیں، تو اس حوالے سے آپ بتانے کو تو ہم خود بتا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود ہمارے ناظرین کو تک پہنچائیں یہ بات تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ جی بہت شکریہ ارشی بھائی، میں پروفیسر صاحب کو سن رہا تھا، ماشاءاللہ کیا زبردست طریقے سے انہوں نے اپنا وہ کرایا، میں اس لیے زیادہ ٹائم ان کو دینا چاہ رہا تھا کہ وہ ان کے ہوتے ہوئے میں مختصراً یہی عرض کروں گا کہ میں لکھنے لکھانے کا شوق تو مجھے تقریباً لڑکپن سے یا اسکول کے دور سے تھا۔ اس دور میں کوئی ایسا باضابطہ تو کوئی چیز نہیں لکھی تھی، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں مضمون نویسی میں ہمیشہ انعام لیا کرتا تھا، اور اسکول میں جو بزم ادب ہوتی تھی اس میں جو اپنی سپیچ تھی وہ میرے خیال میں اسکول میں واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اپنی سپیچ خود لکھ کے آتا تھا، تو اس وقت سے تھوڑے بہت رسیم تھے لکھنے لکھانے کے۔ اس کے بعد یہ میں جب کالج میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہ اس طرف میرا کبھی لکھنے کی طرف خیال نہیں گیا تھا، لیکن ایک ہمارے دوست تھے، ہمارے کلاس فیلو تھے، انہوں نے ایک کہانی لکھی اور وہاں ایک عام سا ایک جیسے ڈائجسٹ ہوتے ہیں جنرل، اس میں بھیجی، تو وہ ان کی کہانی شائع ہوگی، تو وہ میں نے پڑھی، تو میں نے ان کی تعریف بھی کی اور میں نے ان کو کہا کہ اس کو ذرا نا تھوڑی اس میں کچھ تھوڑی سی غلطیاں بھی ہیں اور اس کو ذرا اور طریقے سے بھی لکھا جا سکتا تھا۔ نوجوانی کے جوش میں نے اپنا ایک اوپینین دے دیا، تو وہ دوست کو پسند نہیں آیا، اور وہ کہتا ہے کہ کبھی اپنی کوئی چیز شائع کر کے دکھائیں تو اس کے بعد پھر آپ تنقید کیجیے گا۔ تو یہ چیز مجھے کچھ جیسے ہوتے ہیں نا کہ انگیز سی ہوتی ہے، میں اسی رات کو بیٹھا، میں نے ایک کہانی لکھی، اگلے دن اسی ڈائجسٹ کو میں نے بھیج دی، اور اتفاق دیکھیے کہ اگلا جو شمارہ آیا اس میں وہ کہانی شائع ہو گئی تھی۔ تو یہ میری پہلی کہانی تھی، تو وہ اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا۔ پھر وہ ڈائجسٹوں میں لکھتا تھا، پہلے کافی عرصے سے میں سے کہانیاں لکھی، کچھ سچی کہانیاں تھی، کچھ دوسرے جیسے افسانے ہوتے ہیں، وہ چلتا رہا سلسلہ۔ پھر اس کے بعد جب آسٹریلیا میں آ گیا تو مطلب جب سے پاکستان میں رہا میں اس وقت تک یہی سلسلہ رہا۔ پھر میں 3-4 سال تک عمان میں رہا تو میں کافی لکھتا تھا، میں اخبار میں کالم بھی لکھنا شروع ہو گیا تھا جب میں عمان میں تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہانیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اور پھر جب میں یہاں آ گیا تو پھر ادبی دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا بھی موقع ملا، اچھی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، اپنے آپ کو بہتر کرنے کا موقع ملا، اور ڈائجسٹوں سے نکل کر ادب کی دنیا میں داخل ہوا۔ تو پھر میں نے کچھ افسانے لکھے جو پہلے مختلف جو ادبی جریدے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے، اس میں شائع ہوئے، اور وہ بعد میں پھر وہ جب وہ ایک کتاب کی شکل میں نے دیکھا کہ قابل ہو گیا کہ کتاب بن سکتی ہے، تو وہ 2013 میں میری افسانوں کا مجموعہ تلاش راہ کے نام سے شائع ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے کالم اور جو ادبی مضامین ہیں وہ بے شمار ہیں، ابھی تک تو وہ بکھرے ہوئے ہیں، میں شاید مستقبل میں اس کو بھی کسی طرح سے جمع کر سکوں، تو وہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اس میں نارمل کرنٹ افیئر کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں اور ادبی مضامین بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں 98 میں ہم نے یہاں پر ایک اخبار شروع کیا تھا سڈنی میں، جو 15 روزہ اوورسیز کے نام سے تھا، 15 روزہ اخبار تھا۔ تو اس میں مختلف چیزیں جہاں میں کرتا تھا ایز اے ایڈیٹر وہاں، اس میں نے ایک نیا تجربہ بھی کیا کہ میں یورپ کا ایک سفر کر کے آیا تھا، تو اس کو میں نے شغل شکل کے طور پر یا اخبار کا پیٹ بھرنے کے لیے اس میں قسط وار لکھنا شروع کر دیا۔ تو اس طرف کوئی دھیان نہیں تھا کہ یہ کوئی ایسی کوئی چیز ہوگی، لیکن وہ لوگوں کو بہت پسند آیا، نہ صرف عام قارئین کو پسند آیا بلکہ جو ادب سے تعلق رکھنے والے ٹھیک ٹھاک جو ادبی شخصیات تھیں انہوں نے بھی بہت حوصلہ افزائی کی۔ جیسے مجھے یاد ہے کہ بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر اور ادیب افسانہ نگار اوم کرشن راج صاحب، جن کا تعلق پنجاب سے تھا، جنہوں نے 20-25 کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ اتفاق سے آسٹریلیا میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہیں سے وہ اخبار ان کو ملا تو انہوں نے وہ مضمون پڑھا، تو اس دور میں خط لکھا انہوں نے، جو خط کی بڑی عجیب سی چیز، آج کل کسی کو بتایا جائے کہ کوئی خط آج کل تو لکھتا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی میاں آپ، میں نہیں جانتا آپ کون ہے، اور میں نے بس خالی آپ کا یہ مضمون پڑھا ہے اور آپ بہت اچھا لکھتے ہیں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں۔
تو اس طرح سے حوصلہ افزائی رہی. تو وہ پھر میں نے اس کو اخبار تو کچھ عرصے بعد بند بھی ہو گیا, لیکن میں نے وہ کتاب مکمل کی, اور وہ میری پہلی کتاب تھی خوشبو کا سفر کے نام سے. یورپ کا سفر نامہ تھا, جو 2008 میں پبلش ہوا تھا. دوست پبلیکیشن اسلام آباد والوں نے, جو احمد فراز صاحب کی کتابیں شائع کرتے تھے, انہوں نے وہ شائع. جی جی. تو اس طرح سے پھر وہ سفر نامے ایک اور پھر اس کے بعد 2016 میں نے حج کا سفر نامہ لکھا تھا, جو سفر عشق کے نام سے تھا. اور اس کے بعد 2019 میں ایک سفر نامہ تھا, جو 3 ملکوں کا سفر نامہ تھا, جو دنیا رنگ رنگیلی کے نام سے. تو وہی 4 کتابیں شائع ہو چکی ہیں, اور ایک ابھی جو ہے نا وہ زیر اشاعت ہے, میں نے بھیجی ہوئی ہے لکھ کر. تو بس یہ سلسلہ اس طرح سے چل رہا ہے جو ساتھ ساتھ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. پروردگار آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے, اور یہ جو جتنی کتابیں ابھی تک آپ لکھ چکے ہیں اس کے رائٹ سائڈ پہ اور 000 لگتا چلا جائے. آپ صرف 4 ہی کتاب نہیں, 5 کتاب نہیں, بلکہ 50 کتاب اور 50 سے پھر 500 کتابیں لکھیے. ہماری ہم آپ کے ساتھ ہیں, دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں. رخ کرتے ہیں پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب کی طرف. پروفیسر صاحب, جی, میں جیسا کہ ابتدائی مرحلے میں عرض کیا کہ آپ نے اقبال حیدر صاحب کو جرمنی سے بلایا تھا, اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ مجھے ایک کانفرنس میں جانا ہے, ایک سیمینار پہ جانا. تو اور انہوں نے پھر آپ کا نام لیا تھا. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں رہتے ہوئے آپ نے کن کن موضوعات پر سیمینار آرگنائز کیے, اور اب تک کے کتنے سیمینار ہو چکے ہیں آپ کے سپرویژن میں, اور ان تمام سیمینار میں سب سے اچھا جو آپ کا انتخاب رہا ہے وہ کون سا رہا ہے؟ وہ بھی ہونا ہے, جس میں میں جاؤں گا نا تو وہ سب سے اچھا ہوگا انشاءاللہ. حافظ صاحب, ہم کو بھی لے لیجیے گا. یقیناً آپ شامل ہوں گے, اور ہمارے ساتھ شعیب بھائی بھی ہوں گے. میں آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ بنیادی طور پر میں اس کو اہم اس لیے مانتا ہوں کہ دیکھیے, سیمینار کرانا اہم نہیں ہے. سیمینار تو میں نے خود, مجھے یاد نہیں کیا تعداد ہو, لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ کئی سیمینار ایسے کرائے جس پہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اردو دنیا میں ایسا سیمینار ہوا ہی نہیں. مثلا شاعری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے وہاں 2 صنفیں ہیں, ایک صنف ہے مرثیہ اور ایک صنف ہے نعت. ان دونوں اصناف کے ساتھ بہت ہی زیادتی ہوئی. مرثیہ کو اور نعت شریف کو, ان دونوں کو عقیدت کی منزل میں دیکھا گیا, اور اس کے بعد آگے ہم نے فکر اور فن کے نقطہ نظر سے اس پر بات ہی نہیں کی. یا جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں عظیم ترین شاعری کا جام نام لیا جاتا ہے تو رزمیہ شاعری کا ذکر آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اردو میں رزمیہ شاعری کی ایسی نادر مثالیں, ایسی اعلیٰ مثالیں موجود ہیں کہ ہم اس بازار میں اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کر سکتے. کبھی ہم نے رزم کی نگاہ سے, رزمیہ شاعری کے نقطہ نگاہ سے اردو مرثیہ کو دیکھا ہی بہت کم دیکھا. پہلی دفعہ میں نے رزمیہ ادب پر سیمینار کرایا. مجھے اس بات کی خوشی, کہیں نہیں رزمیہ ادب پہ کوئی مستقل آپ کو کتاب نہیں ملی. اردو, عربی, فارسی میں رزمیہ ادب پہ سیمینار ابھی 2019 میں کرایا, اور الحمدللہ 550 صفحے کی وہ کتاب رزمیہ ادب کے نام سے وہ منظر عام پہ آ چکی ہے, مقبول ہو رہی ہے دنیا بھر میں. امیزون پر بھی یہ موجود ہے. میں تشہیر نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ دعویٰ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ خود ہم نے اپنے آپ میں جو ہمارے ذخیرے موجود ہیں, جو ہمارے سرمایہ موجود ہیں, اس کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی. اب یہ دیکھیے نا, دنیا کی شاعری میں کہا جاتا ہے کہ سب سے اعلیٰ شاعری وہ ہے جو رزمیہ شاعری ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ مرثیہ وہ صرف عقیدت اور محرم کے میں پڑھنے کی چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں عقیدت اور احترام تو سر آنکھوں پہ میرے دلوں میں ہے, لیکن ہم جب فکر اور فن کے بازار میں اس مرثیہ کو پیش کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی صنف جو ہے اس کے مد مقابل نہیں آ سکتا. اور اس پر میں نے غور و خوض کیا, اور دنیا بھر سے 16 نمائندوں کو بلایا تھا, پوری دنیا سے, اور شاندار وہ 2 دن کا سیمینار ہوا. وہ کتاب موجود ہے, میرے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, لیکن ویب سائٹ پہ بھی PDF میں نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ اس کا خسارہ نہ ہو جائے پبلشر کا, لیکن یہ کتاب امیزون پر موجود ہے. اسی طرح سے ہندوستانی تہذیب و تمدن کی پوری دنیا میں بات ہوتی ہے,
ہر اعتبار سے بات ہوتی ہے، تاریخ میں دیکھیے اور کہاں کہاں دیکھیے، سفر ناموں میں، طارق مرزا صاحب یہاں موجود ہے، بہترین سفر نامہ نگار ہے، سفر ناموں میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت، یہ میں نے نام دیا تھا ہندوستانی تہذیب و ثقافت، لیکن ہندوستانی تہذیب جب میں نے بات کی تو یہ غیر منقسم ہندوستان تھا، یعنی بر صغیر میں دو ملکوں کے وجود سے پہلے جو ہماری تہذیب تھی، آج بھی وہ مشترکہ تہذیب ہے، اگرچہ ہم سرحدوں میں مقید ہو گئے لیکن ہندوستان اور پاکستان بر صغیر کی جو تہذیب ہے وہ ایک ہے۔ میں نے ایک سمرہ ہندوستانی تہذیب و ثقافت سفر ناموں میں کس طرح سے پیش کیا گیا، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، یہ ایک سیمینار کرایا، وہ تقریباً 600 صفحے کی کتاب حکومت ہند کی طرف سے وہ شائع ہوئی۔ اسی طرح سے 21ویں صدی میں اردو فروغ اور امکانات کے عنوان سے میں نے سیمینار کرایا تھا، جس میں نہ صرف اقبال حیدر صاحب جرمنی سے بلکہ پوری دنیا سے 26 ممالک سے لوگ آئے تھے اور اس پہ مقالے پڑھے گئے، وہ کتاب ابھی بھی موجود ہے۔ اس کے فوراً بعد دوسرے سال اردو 21ویں صدی میں اردو زبان کا ثقافتی اور سماجی پس منظر، اس حوالے سے سیمینار کرایا۔ یہ اس طرح سے بے شمار سیمینار کرائے، آپ خواجہ پہ دیکھ سکتے ہیں، worldourdouassociation.com پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں تفصیلات موجود ہیں۔ تو میں ان سیمیناروں کی طرف صرف، آپ نے چونکہ یہ سوال پوچھ لیا تو یہ سے میں بہت بڑا کارنامہ تو نہیں تسلیم کرتا، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی زبان کے زندہ ہونے، تابندہ ہونے اور وقت کے ساتھ تغیر پذیر ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس میں ادبی سرگرمیاں کتنی ہو رہی ہیں۔ آج کے دور میں واسطی صاحب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آج کے دور کی ادبی سرگرمیاں کیا ہیں تو نمبر 1 پہ سوشل میڈیا پہ جو اردو کے پروگرام ہو رہے ہیں وہ نمبر 1 پہ آئیں گے، سیمینار، سمپوزیم، مذاکرے، مباحثے یہ نمبر 2 پہ آئیں گے، چونکہ وہ بدلتے وقت میں کون سا وسیلہ سب سے زیادہ پاورفل میڈیم بنتا ہے وہ یہ آج سوشل میڈیا کا ہے۔ اب یہ آج ٹی وی پہ کر رہے ہیں، کل ویب ٹی وی پہ کریں گے، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں آج ادب کی سرگرمیوں کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے اور اردو زبان و تہذیب کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو میں نمبر 1 پہ مانتا ہوں، اور اس سلسلے میں بھی خاکسار کی خدمات بہت ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارے ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں، ورلڈ اردو ایسوسی ایشن میں ہمارے تمام پروگراموں کا ویڈیو موجود ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پر یہ سارے ویڈیو موجود ہیں۔ تو سیمینار کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا یہ ایک مختصر سا بیانیہ تھا، ایک چھوٹا سا عرصہ جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جزاک اللہ۔ تو سنا آپ نے ناظرین، میں نے اسی لیے یہ چاہا تھا کہ یہ پوری گفتگو سیمینار کے حوالے سے آپ تک پہنچے، اسی لیے میں نے پروفیسر صاحب سے یہ سوال کیا۔ آئیے اب ایک بار پھر ہم رخ کرتے ہیں آسٹریلیا کی جانب۔ اچھا، فلائٹ سے تو آسٹریلیا جانے میں اللہ جانے کتنے گھنٹے کا سفر لگتا ہے، لیکن ہم سیکنڈوں میں فوراً پہنچ جاتے ہیں ہندوستان سے آسٹریلیا، اس لیے کہ پہنچنا بھی چاہیے۔ ایک عظیم ترین شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ طارق مرزا صاحب، میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا، جیسا کہ میں نے پھر بار بار میں ایک ہی ذکر کر رہا ہوں کہ جو میں نے اس پہ نیٹ پہ سرچ کیا ہے اس میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے ادب کے حوالے سے آسٹریلیا میں رہ کر کے آپ نے ادب کے حوالے سے بہت سارے کارہائے خیر انجام دیے، تو کم سے کم ہمارے ناظرین کو بھی آپ بتائیے کہ آسٹریلیا پہنچنے کے بعد، جب آپ پہنچے آسٹریلیا تو آپ نے وہاں کا کیا ماحول دیکھا، اور پھر آپ کے دل میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا کہ ہم کو آسٹریلیا میں بھی ادب کے حوالے سے کام کرنا چاہیے، اور آپ نے آسٹریلیا میں جو کارہائے خیر انجام دیے ہمارے ناظرین تک پہنچائیے۔ شکریہ ارشی بھائی۔ یہاں آنے کے بعد 90s میں شروع میں آپ کو پتا ہے کہ آسٹریلیا جو ملک ہے اس میں یورپ کی نسبت سب کانٹیننٹ کے لوگ لیٹ آئے ہیں۔ ہم لوگ 90s میں زیادہ تر لوگ آئے ہیں، 80s میں آئے ہیں، اس سے پہلے یہاں پر اتنے لوگ نہیں تھے، اور شروع میں پھر آدمی اپنے روزی روزگار کے چکر میں زیادہ تر لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود یہاں کا جو آسٹریلیا جو میں سڈنی جو ہے یہاں سب سے بڑا شہر ہے، میں یہاں پر مقیم ہوں، تو سڈنی میں جو اردو سوسائٹی آف آسٹریلیا بین الاقوامی مشاعرہ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، تقریباً 15-16 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ نام تبدیل ہو گیا، اردو انٹرنیشنل آف آسٹریلیا کے نام سے وہ تنظیم جو ہے نا وہ بن گئی۔
تو اس کے تھرو سے بھی ایک سلسلے جو ہے نا وہ جاری ہیں، سال میں کبھی ایک دفعہ کبھی 2 دفعہ انٹرنیشنل لیول کے بین الاقوامی جو اردو میرا خیال ہے جی ان کی وہ کچھ منقطع ہو گیا سلسلہ، لائن ڈراپ ہو گئی یا کچھ. جی جی مجھے ایسا لگ رہا ہے ادھر ہی سے ہے. جی جی اس طرف سے. جی تو جب تک میں اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرنے کے لیے سر میں آپ کی طرف کرتا ہوں اور میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا اس سے کہ اب ہمارا پروگرام بھی تقریباً اختتامی منزل کی طرف آ رہا ہے. تو میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ اردو کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو ایک ٹپ کے طور پر کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اردو زبان سے وابستہ ہیں، آپ بھی اردو زبان سے وابستہ ہیں، اور ہمارے شعیب بھائی اور یہ پورا پروگرام ظاہر ہے شائقین اردو اور اردو کے شدائیوں کا ہے. آج دنیا میں شناخت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. شناخت کس اعتبار سے؟ تہذیبی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے. اور اس لسانی اور تہذیبی اعتبار سے شناخت کی ایک ہوڑ سی مچی ہوئی، ہر طرف اپنی شناخت کی بالادستی کے لیے کہیں نہ کہیں تصادم ہو رہا ہے. ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ اردو زبان جسے ہم بولتے ہیں، جو ہماری تہذیب ہے، کس مقام پہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے سروے آئے، بہت سارے ایس آئی ٹی جو سب سے اہم ہے، سمر انسٹیٹیوٹ آف امریکہ جو ہر سال سروے نکالتا ہے، اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اردو دنیا میں آج 7ویں نمبر پر ہے بولے جانے والے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے کہ اس میں کتنے لوگ آپس میں ترسیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک بات اور یہاں ایک ناظرین کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اردو دنیا میں دوسری بڑی زبان ہے. آپ کو حیرت ہو کہ اردو دنیا میں دوسری بڑی زبان کیسے ہے، لیکن میں بتاؤں کہ اردو دنیا میں تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے دوسری بڑی جو زبان ہے جس نے دنیا کے طول و عرض میں سفر کیا. دیکھیے انگریزی ہر ملک میں بولی جا رہی ہے، تجارت نہ ہو تو انگریزی زبان ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اور بھی کئی زبانیں، لیکن آپ یہ دیکھیے روزگار کے لیے نہیں، آپ یہ دیکھیے صرفیت کے لیے نہیں، پوری دنیا میں اردو کی بستیاں آباد ہیں، اور اردو نے پوری دنیا میں عربی کے بعد چونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے، حدیث اور قرآن وہ سب کچھ اس میں موجود ہے، عربی کے بعد اگر کسی زبان نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے، سب سے زیادہ ہجرت کی ہے تو وہ زبان اردو ہے. تو تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے ہجرت کرنے والی زبان کے اعتبار سے اردو دوسرے نمبر پہ آتی ہے. یہ کیا کم بڑے فخر کی بات ہے؟ بے شک بے شک. ایک دوسری بات، کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے سروے زبانیں مر جائیں گی، مٹ جائیں گی. ٹھیک ہے، ہم سروے کو مانے نہ مانے آپ پر ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اردو زبان ہی نہیں بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوگا وہ زبان کبھی ختم نہیں ہوگی. اب یہ دیکھیے بر صغیر کا پورا خطہ، یہ اردو زبان بر صغیر کی زبان ہے، کتنا بڑا خطہ ہے، کتنے کروڑ لوگ بولنے والے یہاں موجود ہیں. بے شک بے شک. اور برطانیہ دیکھیے جہاں کی چوتھی بڑی زبان ہے یہ بولی جانے والی. تو اتنے بڑے خطے میں بولے جانے والی زبان کبھی مر نہیں سکتی. اس لیے نہیں مر سکتی کہ اس میں کبھی جمود نہیں آیا، تخلیق کے سوتے کبھی سوکھے نہیں، بلکہ شاعری ہو، نثر ہو، فکشن ہو، ہر تخلیقات سے یہ ادب ہمیشہ مالا مال ہوتا رہا. آج کی دنیا میں دیکھیں تو یہ آسٹریلیا ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، افریقہ ہو، ہندوستان پاکستان کو چھوڑ کر کے کون سا ایسا ملک ہے جہاں سے اردو کی کتابیں شائع نہیں ہو رہی ہیں، تخلیق نہیں ہو رہی ہے، تحقیق نہیں ہو رہی ہے، تنقید نہیں ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنے زبان کی اہمیت کو اور آج کے دنیا میں اس کا وجود کیا ہے، اس کے وجود کی شناخت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کبھی بھی
ہمیں احساس کمتری کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اس زبان کے نمائندہ ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی اس زبان کو بولتی ہے، اور دنیا کے طول و عرض جس میں ہزار طرح کے رنگا رنگ تہذیبی عناصر موجود ہیں. پاکستان میں جائیے، بلوچستان چلے جائیے، اور اس کے بعد آپ سندھ کے علاقے میں چلے جائیے، کراچی چلے جائیے، تہذیبیں الگ الگ ملیں گی. ہندوستان آئیے، بنگال چلے جائیے، کشمیر چلے جائیے، تہذیبیں الگ الگ ہیں. ان دونوں خطوں میں ہزاروں تہذیبوں کو، ہزاروں تہذیبی میراث کو، ہزاروں تہذیبی عناصر کو جس زبان نے اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے، جس زبان میں 1000 سال کی تاریخ موجود ہو، ہم اس زبان کے علمدار ہیں، ہم اس زبان کے علمبردار ہیں، ہم اس زبان کے نمائندہ ہیں. تو ہم دنیا کی ان عظیم ترین زبانوں کی میراث کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ نئی نسل تک بھی اس زبان کو، اس میراث کو پہنچائیں اور رسم خط کے ساتھ پہنچائیں. تب ہم یقیناً اس زبان کے شاعر کہلائیں گے، شہدائی کہلائیں گے اور عاشق کہلائیں گے. اور آپ کی یہ کوشش بھی اسی سمت میں ایک بڑی کوشش ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نیوز 72 کا اور آسٹریلیا آرٹ اینڈ کلچرل سوسائٹی کا، آپ کا، شعیب بھائی کا، اور تمام لوگ جو پسے پردہ اس میں کام کر رہے ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ وقت کا تقاضا ہے کہ آج ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اپنے وجود کو ثابت کیا جائے، مستند حوالوں سے، معتبر حوالوں سے. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. کیونکہ ابھی جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی طارق مرزا صاحب سے، تو کچھ بیچ میں انٹرپشن پیدا ہو گیا، اور طارق مرزا صاحب کی گفتگو جو تھی وہ ڈسکنٹینیو ہو گئی تھی. تو ایسا کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ہم ایک بار پھر رخ کریں گے طارق مرزا صاحب کی خدمت میں، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو، سوال میں نے کیا تھا کہ آپ جب آسٹریلیا پہنچے تو آپ کو وہاں کیا محسوس ہوا، اور کیا ایسا لگا کہ یہاں پر بھی ادب کے حوالے سے کچھ کام کرنا چاہیے، اور اس میں آپ کے اقدامات کیا کیا رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کچھ. میں پہلے تو معافی چاہوں گا کہ درمیان میں کچھ انٹرنیٹ کی وجہ سے رابطہ ختم ہو گیا تھا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر ویسے تو مختلف شہروں میں مختلف تنظیمیں ہیں، اور ہماری چونکہ شہر کافی دور ہیں، جیسے میلبرن ہے، برسبن ہے، کافی فاصلے ہیں، لیکن سڈنی سب سے بڑا شہر، اور سڈنی میں سب سے زیادہ اردو ادب کے حوالے سے ایکٹیویٹی شروع سے لے کر رہی ہیں. ابھی بھی سڈنی جو ہے نا وہ سب کو لیڈ کر رہا ہے. اور ہمارے جو مستقل جو پروگرام ہوتے ہیں، سال میں کم از کم 2 ادبی پروگرام بڑے لیول پہ چلتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف اور تنظیمیں بھی آہستہ آہستہ بھی آ رہی ہیں، اور کم از کم 20-25 شعراء یا ادیب ایسے ہیں جو صاحب کتاب ہیں، جو سڈنی کی حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں جو اس طرح کی. تو مطلب یہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اردو ادب کے حوالے سے جو آسٹریلیا ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے. یورپ میں اور دوسرے ملکوں میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر بھی ماشاءاللہ یہ کافی اچھی اچیومنٹ جاری ہے. اس کے علاوہ ہم دنیا سے جو رابطہ ہو سکتا ہے شعراء اور ادیبوں کو، وہ دور کی جو آپ نے بات کی ہے، واقعی فاصلوں کا وہ ایک رہتا ہے. بہت سارے شعراء ہوتے ہیں جو آپ کو پتا ہے ہوتا ہے ایک خاص عمر کے میں جانے کے بعد لمبے سفر سے گھبراتے ہیں، تو وہ جب آسٹریلیا کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار وہ تو بہت دور ہے. تو لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے مختلف شعراء کو سب کو باری باری یہاں پہ بلایا ہے، انڈیا سے بھی، پاکستان سے بھی. تو شکل لگا کے رکھتے ہیں اردو کے حوالے سے. پھر یہاں ہماری اپنی منتھلی نشستیں بھی ہوتی ہیں، ماہانہ نشستیں بھی ہوتی ہیں، جس میں ہم سارے ساتھی مل بیٹھتے ہیں، آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں. اخبار بھی نکلتا ہے یہاں سے ایک، وہ بھی ساتھ چل رہا ہے. تو اور مطلب وہاں سے اگر کوئی کسی بھی دنیا کے کسی ملک سے ادب سے تعلق رکھنے والی کوئی شخصیت اگر آسٹریلیا آتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ان کا آنر بنتی ہے، جو ان کی عزت بنتی ہے، وہ ان کے اعزاز میں کرتے ہیں. تو میں جیسے ابھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ اردو نے ہم نے جوڑ رکھا ہے. اردو نے ہمارے جو مختلف علاقوں سے جو لوگ آئے ہیں، جیسے وہ ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہ ہمارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں. اور اس نے ایک محبت اور بھائی چارے کا جو ایک وہ سلسلہ تھا وہ بھی جاری رکھا ہے. میں ان کے آگے جو پروفیسر صاحب کی بات کو میں اس کو تھوڑا سا کنٹینیو رکھتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں، اور یہ ایک زبان کی حد تک یا ادب کی حد تک یا شعر و شاعری کو انجوائے کرنے یا اس سے لطف اندوز ہونے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ زبان جو ہے یہ ہمارے جو تہذیب و تمدن کی جو ایک اثاثہ جو ہے وہ لیے ہوئے ہے.
ان کتابوں کو ہم اگر پڑھتے ہیں اور ان کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں تو آپ زبان تو سیکھ رہے ہوتے ہیں، زبان سے آپ انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان زبانوں کے اندر جو ہمارے کچھ انٹرپشن جی تو ہمارا منقطع ہوا سلسلہ واسطے صاحب، جی وہ وہیں سے ہے پرابلم. جی آپ فرمائیں جب تک پروگرام ہے. تو بس یہی ہے کہ چونکہ ہماری گھڑی بھی ہم کو کہہ رہے تھے طارق مرزا صاحب کہ دیکھیے ایک بات ہے کہ زبان کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو خون سے بڑھ کر کے بھی رشتہ ہوتا ہے، اور زبان کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں اردو بولنے والے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اتنی غربت کا احساس ہوتا ہے کہ آپ اسے کوئی نام نہیں دے سکتے. تو زبان کا رشتہ بھی بہت مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے طارق مرزا صاحب انہی حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ زبان ہی کا رشتہ ہے کہ آج ابھی ہم بیک وقت ہندوستان سے، آسٹریلیا سے اور پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ایک جذباتی رشتہ ہے جس کو ہم ہزاروں مسموم ہوائیں چلیں لیکن اس رشتے کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ بہت اہم بات ہے. سر میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی الحمدللہ بیرون ہندوستان کئی ممالک میں میری جی حاضری رہی ہے، خاص طور سے امریکہ، لندن، ان کے علاوہ گلف کنٹریز میں بھی کئی جگہ گیا. تو وہاں میں نے یہ چیز غور کی، جی امریکہ اور لندن میں جانے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہاں گیدرنگ ہوتی تھی، جی جی وہ گیدرنگ جو تھی وہ پروگرام کی تو تھی ہی تھی، لیکن ساتھ میں جو ہٹ کے جو ایک والہانہ سے گفتگو ہوتی تھی یہ زبان کی ہی ہوتی تھی. بے شک. یہ زبان کی ہی پہلو تھی کہ لوگ جو تھے وہ اس طریقے سے آپس میں مل جل کے بات کر رہے تھے. تو ہم طارق مرزا صاحب جوائن ہو رہے ہیں اور میرا خیال ہے چند لمحوں میں ہمارے درمیان آ جائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ ہماری گھڑی جو ہے وہ ہم کو بار بار یہ ٹہوکے دے رہی ہے کہ آج کی گفتگو کچھ زیادہ ہو گئی. تو سر بس آپ سے اختتامی مرحلے میں ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ادب کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، پروردگار آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کو اور جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے کہ آپ اسی طریقے سے ادب کے حوالے سے خدمات انجام دیتے رہیں. اور ہمارے معاشرے میں اردو کو فروغ دینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے اوپر آپ گامزن رہیں اور پروردگار آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. تو آج کی ہماری گفتگو یہیں پہ ختم ہوتی ہے. ہم ناظرین اجازت چاہتے ہیں، اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئی ٹیم کے ساتھ، اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ، نئے جوابات کے ساتھ. ہماری آپ انتظار کریے اگلے فرائیڈے تک کا، تو ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ ملیں گے. چلتے چلتے ہم شکریہ ادا کریں پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب کا اور طارق مرزا صاحب کا، جو ہماری نحیف کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے درمیان تشریف لائے. اور شکریہ ادا کریں ہم اپنے طارق نوید صاحب کا، آسٹریلیا آرٹ اینڈ کلچرل سوسائٹی کے رواں ہیں محترم جناب طارق نوید صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس پروگرام کو اسپانسرڈ کرتے ہیں. اور شعیب زیدی صاحب کو شکریہ ادا کروں اور ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے نیوز 72 چینل کے ذریعے ادب کے حوالے سے بڑا خوبصورت اس پروگرام کو بنایا ہے جس کو ادبی بیٹھک کہتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ملیں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ. فی امان اللہ.